अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, 17 जून को ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम को अभी 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं हुए हैं कि फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर मुफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने इस इल्जाम पर कि ईरान ने 2 रोज पहले आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज को निशाना बनाकर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की, कल रात ईरान पर फिर हमला कर दिया, जिसे ईरान की जानिब से जंगबंदी माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। जबकि ईरान की जानिब से अमरीका के हमले के रद्द अमल में खित्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आबनाए होर्मुज़ में कशीदगी और इस अहम गुजरगाह के कंट्रोल का मसला अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी खत्म होने की वजह बन सकता है, या सालिसकार इस मसले का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से पिछले 1-2 रोज से तंबीह की जा रही थी कि कुछ जहाज ईरान की इजाजत के बगैर और तयशुदा रास्ते से आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जो खतरनाक है। जिसके बाद कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया कि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर कम से कम 4 यकतरफा हमलावर ड्रोन से हमला किया। सदर ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमले को जंगबंदी माहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि ईरान के 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जबकि एक ड्रोन ने एक महंगे तिजारती जहाज के ऊपरी हिस्से को वाज़ेह तौर पर निशाना बनाया, जिसकी वजह से जहाज को नुकसान पहुंचा। ताहम जहाज अपनी मंजिल की जानिब सफर जारी रखने में कामयाब रहा। इस बयान के कुछ देर बाद सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में जब यह सवाल हुआ कि क्या वो ईरान को हमले का जवाब देंगे, जिस पर सदर ट्रंप ने हमला करने का इंदिया देते हुए कहा कि आपको जल्द पता लग जाएगा। President, you said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to When Iran? I respond, you're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for Iran in attacking a ship? They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just ask the question, you'll find out. अमरीकी सदर की इस गुफ्तगू के कुछ ही देर बाद अमरीका ने आबनाए होर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर हमले कर दिए, जिसकी वीडियो भी सेंटकॉम की जानिब से जारी कर दी गई। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अमरीका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया। ये कार्रवाई 25 जून को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले एक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में की गई है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने 25 जून को ओमान के साहिल के करीब आबनाए होर्मुज़ में सिंगापुर के परचम बरदार जहाज पर हमला किया था। सेंटकॉम के इसी बयान को शेयर करते हुए अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने जंगबंदी माहिदे पर दस्तखत किए हैं और हमने इसकी पासदारी की है। अगर ईरान को MOU पर अमल दरामद के हवाले से कोई इख्तलाफ है तो वो बराह रास्त राबता कर सकता है, लेकिन तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमले से मुतालिक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि कल रात ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें 6 अमरीकी फायर जेट्स ने हिस्सा लिया और जजीरा क़स्म और आबनाए होर्मुज़ पर वाक़ 4 मकामात को निशाना बनाया गया। अमरीका के ईरान पर हालिया हमलों को ईरान ने मुफाहमती याददाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा किया है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीका के मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि इससे पहले ईरानी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ के गैर मुजाज इलाके से गुजरने वाले तिजारती जहाज को निशाना बनाया था, लेकिन अमरीका ने इस बहाने ईरान के साहिली इलाकों पर फजाई हमला किया। बयान में यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त के आर्टिकल 5 के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक को कंट्रोल करना ईरान की जिम्मेदारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी हमले दोहराए गए तो ईरान का रद्द अमल ज्यादा वसी होगा। इसी तरह ईरान की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरानी तंसीबात पर अमरीकी हमला न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी है, बल्कि 18 जून को तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त की शेक 1 की भी खिलाफ वर्जी है। इस हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उसके उन तमाम फरीकों पर आयद होती है जो किसी भी तरह ईरान के खिलाफ अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों में ताउन करे हैं। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीका ने खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज की कार्रवाइयों की हिमायत करके और
آبنائے ہرمز میں مسلسل کشیدگی پیدا کر کے مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 1 اور 5 کی خلاف ورزی کی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے کسی بھی آرٹیکل کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے باوجود آبنائے ہرمز مسلسل دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ بنا ہوا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس گزرگاہ پر صرف ایران اور عمان کا کنٹرول ہے اور کسی جہاز کو بغیر اجازت آمد و رفت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ مستقبل میں ایران خدمات کے عوض فیس بھی وصول کرے گا، جبکہ امریکہ آبنائے ہرمز سے فیس وصولی کے دعووں کو سختی سے مسترد کر چکا ہے۔ 2 روز پہلے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ فیس یا ٹول دونوں ایک ہی چیز ہیں اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے کسی قسم کی فیس یا ٹول وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ So I would just reiterate the point that I made earlier. And I said this, I don't know if you guys were there in the open portion of it. I said fees and tolls are the same thing to me. Okay? If you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. And think about it this way. If you have, first, it's not even workable. Let's suppose that we went crazy and lost our minds completely and decided to agree to have a tolling or a fee mechanism. How would that work? It's not doable. So I think we've been clear. You can call it a fee, you can call it a toll, call it whatever you want. If you are charging money to use the straits, we won't support it, we won't tolerate it, we won't allow it. And I think there was unanimity in that room on that point. اسی موقع پر خلیج تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان ملاقات کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں آبنائے ہرمز پر کسی بھی قسم کے ٹول، فیس یا کنٹرول قائم کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کیا گیا ہے۔ مگر اہم بات ہے کہ عمان بھی اسی کونسل کا حصہ ہے اور اس مشترکہ اعلامیے میں عمان بھی شامل ہے۔ مگر امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی خبر میں بتایا کہ عمان نے یورپی حکام کو واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جنگ سے پہلے والی صورتحال پر واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ خبر کے مطابق عمانی حکام نے یورپی حکام کو بتایا کہ وہ ہمیشہ بین الاقوامی بحری قوانین کی پابندی کریں گے، مگر آبنائے ہرمز کو آلودگی سے بچانے اور جہازوں کو راہداری میں مدد دینے کے عوض فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے علاوہ لبنان میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مسلسل کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے، مگر کل رات اس حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں 3 دن تک جاری رہنے والے براہ راست مذاکرات کے بعد کل رات لبنان اور اسرائیل کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک فریم ورک طے پایا گیا ہے، جس کے تحت اسرائیلی لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا کریں گے اور کو بھی غیر مسلح کیا جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے فریم ورک کے متن کے مطابق فریم ورک میں لبنان کے علاقوں سے اسرائیل کے انخلا، علاقوں کا کنٹرول لبنان کے حوالے کرنے اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ فریم ورک کے مطابق اسرائیلی انخلا کے ابتدائی مرحلے کے لیے 2 علاقے مقرر کیے گئے ہیں جہاں لبنانی فوج بتدریج مکمل سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ جب ان علاقوں میں مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے اور ان کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کی تصدیق ہو جائے گی تو لبنانی فوج مکمل سیکیورٹی سنبھال لے گی۔ اس کے بعد بین الاقوامی مدد سے تعمیر نو شروع ہوگی اور لبنانی شہری محفوظ طریقے سے واپس آ سکیں گے، جبکہ ان علاقوں کا مکمل کنٹرول صرف لبنانی حکومت کے پاس ہوگا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کی نگرانی میں سہ فریقی کوآرڈینیشن گروپ قائم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ لبنانی فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے $30 ملین سے زیادہ رقم خرچ کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے بڑی کامیابی قرار دیا ہے، جس کے تحت اسرائیل کو جنوبی لبنان کے اس بڑے حصے میں موجود رہنے کی اجازت ملی ہے جہاں اس کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ اس وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق اسرائیل جن علاقوں سے انخلا کرے گا ان میں سے ایک دریائے لتانی کے شمال میں ہے اور دوسرا اس دریا کے جنوب میں ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے لبنان اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ ذلت آمیز اور لبنان کی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے جنوبی لبنان سے انخلا کو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے سے جوڑنے کی کوئی بھی کوشش تمام سرخ لکیریں عبور کرنے کے مترادف ہے۔ ہم لبنانی حکام سے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی ان غلطیوں سے پیچھے ہٹیں جو لبنان کو تباہ کر رہی ہیں، جبکہ اس معاہدے کے خلاف بیروت میں حزب اللہ کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس معاہدے کے خلاف مظاہرے کیے گئے اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کرایا گیا ہے۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی اسامہ بن جاوید صاحب اور سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ اسامہ، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ جس طرح اس تمام تر معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی، آپ نے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے،
ایگزیکٹلی سچویشن اگر آپ سے پوچھی جائے کہ آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو سنگین خلاف ورزیوں کی رپورٹس آئیں، جس طرح ایران نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر ایران نے اپنا رد عمل بھی دیا. ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا؟ میرا خیال ہے اب ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ اب یہ معاملہ مستقل شاید ایسے ہی چلے گا. ایران کو اس بات کو باور کرانا ہے دنیا پر کہ اس کی ادارہ داری ہے آبنۂ ہرمز پر، اور آبنۂ ہرمز وہ ایک ایسا ابتکار ہے جس سے ایران کی سرخ لکیر بن چکی ہے، اور ایران اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی تعبیر دوسری طرح سے برداشت نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایران کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کو بھی اور ان ممالک کو بھی جو یا مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ ایران کی ہی تسلیم کریں کہ اس کی ایک اتھارٹی ہے اور وہی واحد مجاز ہے کہ وہ کیسے جہاز کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دے گا. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند روز میں امریکہ نے عمان کے ساتھ مل کے ایک نئے روٹ کو تعین کیا، وہاں سے کچھ جہاز گئے، ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا، ایران کے اوپر جوابی حملہ کیا گیا، اس کے بعد ایران نے پھر بحرین پر حملہ کیا. تو لگتا یہی ہے کہ یہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں تو نظر آتی ہیں آپ کو، لیکن یہ اس میں نہ جنگ بندی میں کوئی تعطل آیا ہے، نہ کسی قسم کی جو ہے وہ معاملات تبدیل. تو اب یہ لگتا ایسا ہے کہ اس کو انگریزی میں نیو نارمل کہا جاتا ہے، اور غالباً ایسا ہی ہوگا کہ اب یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، الا یہ کہ کوئی ایک فائنل کسی قسم کا کوئی لایا طے نہیں پا جاتا. ہرمز جو ہے اس میں ایران اور عمان دونوں کا دعویٰ ہے اور دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، تو اس کی جو تنگ ترین جگہ ہے وہ واقعی انٹرنیشنل گزرگاہ نہیں ہے، وہ دونوں ممالک کے اپنے واٹرز ہیں. اور اس وجہ سے جب تک ہرمز پہ کسی قسم کا اس خطے کے ساتھ مل کے لایا نہیں طے پا جاتا، آپ کو اس طرح کے واقعات گاہے بگاہے نظر آتے رہیں گے. منیر اکرم صاحب، جس طرح خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب رد عمل میں ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے رد عمل میں امریکہ سے منسلک اہداف پر دفاعی کارروائیاں کی ہیں. جو 17 جون کو معاہدہ ہوا تھا، اب معاہدے کی خلاف ورزیوں کی جس طرح سے یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے آبنائے ہرمز کا معاملہ آگے چل کے ڈیڈ لاک بن سکتا ہے، یا یہ چھوٹی موٹی سنگین خلاف ورزیاں یا خلاف ورزیاں چلتی رہیں گی؟ جی میری نظر میں بہت ضروری ہے کہ جو یہ معاہدہ جو ہوا ہے MOU، اس میں جو ہرمز کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں تو لکھا گیا تھا کہ 60 دن تک ہرمز سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہاں سے فری نیویگیشن ہوگی، پر ایران کی طرف سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وہاں سے کوئی جہاز جائے وہ ان کی اتھارٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے. اب یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے اس میں، پر مجھے یہ ضروری نظر آتا ہے کہ اس پہ کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کچھ تفصیل سے مذاکرات ہونی چاہیے کہ کلیئر ہو کہ یہ 60 دن کا وقفہ جو ہے سیز فائر کے بعد میں، اس میں انکنڈیشنل اگر وہاں سے نیویگیشن ہوتی ہے تو اس میں کیا شرطیں، اگر ایران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے ایسے واقعات کو اوائڈ کرنے کے لیے. میری نظر میں جو زیادہ خطرہ مجھے نظر آتا ہے وہ لیبنان میں نظر آتا ہے. اب وہاں وہ معاہدہ ہوا ہے لیبنیز حکومت اور اسرائیل کے درمیان، جس سے حزب اللہ ناخوش ہے، اور وہاں امکان شاید نظر آتے ہیں کہ وہاں جنگ واپس شروع نہ ہو جائے. منیر اکرم صاحب، اس دوران ایک بہت بڑی رکاوٹ کہا جائے، بہت بڑی ہرڈل کہا جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات بھی ہیں. ایک دن وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ساری سچویشن کو لے کر، ایران کی بھی وہ تعریف کر دیں گے، اور اچانک پھر ان کے ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کی چیز کو یا وہ کچھ ڈسٹربنس لانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا؟
جی میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو بیانات ہوتی ہیں ان کو یہی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے ہوتے ہیں زیادہ تر. یعنی ان کو ڈومیسٹک آڈینس کو بتانا کہ جی ہم نے کیا کامیابی کر لی اور یہ مذاکرات ایم او یو میں کیا حاصل کر لیا، ایران کے ساتھ جنگ کر کے کیا حاصل کر لیا، آگے ہم کیا حاصل کریں گے، اس قسم کی باتیں انہوں نے بتانی ہوتی ہے ڈومیسٹکلی. اب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دوسرے فریق پر. تو ایران ایک جو ان کی بیانات آتی ہیں تو پھر اس کی جواب وہ دیتے ہیں، کیونکہ تو اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں. پر میرے خیال میں اس کو یعنی پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے کہ یہ بیانات ان کی اندرونی اپنی آڈینس کے لیے ہوتی ہیں، اور ٹرمپ صاحب کا رویہ ایسے ہی ہے کہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس کی کوئی میرے خیال میں اسٹریٹجک امپلیکیشن زیادہ نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پولیٹیکل اور اپنی ایگو کے لیے وہ کہنا جو بیان ہوتی ہیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور منیر اکرم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے جب معاہدے میں ثالث-کار انوالو ہوئے ہیں اور اس طرح سے مذاکرات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امن کی خواہش کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس دوران جب اس طرح کی کنفیوژن ہے یا مسئلے مسائل ہیں وہ ثالث کاروں کے تھرو حل ہوں، زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی، زیادہ اچھے طریقے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے بجائے کہ یہ کہ فوری رد عمل آ جائے یا بیانات آنے شروع ہو جائیں؟ جی اسی لیے میرے خیال میں دیکھیے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہوگی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی ہوگی، اور اس میں پاکستان اور قطر شامل ہیں. تو اب ہم نے اپنی جو ساتھی کارروائی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور اس قسم کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں یا ایسے واقعے ہوتے ہیں تو اس میں پھر انٹروین کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی. دونوں فریقین کو واپس جو معاہدہ ہے اس کے اوپر واپس لے آنے کی کوشش کرنی ہے. میری نظر میں ہماری کوششیں شاید جاری ہوں گی اس وقت. بالکل. اور منیر اکرم صاحب، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا لبنان اسرائیل معاملہ، اب امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے 6 فریقی فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کا آپ بھی ذکر کرتے ہیں، اور حزب اللہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس فریم ورک معاہدے کا؟ یہ دیکھیں، یہ لیبنان کا مسئلہ ہے، یہ کافی پیچیدہ ہے. اب اس میں جو ہم نے یہ سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہاں ایک ڈی کنفلکشن میکنزم وہاں بنایا ہے جس میں امریکہ بھی ہے، ایران بھی ہے اور لیبنان بھی ہے. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ لیبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ہے، جس میں ایران شامل نہیں ہے، نہ حزب اللہ شامل تھا. جو مسئلے ہیں لیبنان میں وہ کافی جو پیچیدہ مسئلے ہیں. وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ معاہدے کے تحت یہ جو اسرائیلی جو آکیوپیشن ہے ساؤتھ لیبنان کی، وہ اس پہ یعنی زیادہ زور نہیں آیا، اس کو پرائیورٹی نہیں دی ہے. پرائیورٹی یہ ہے کہ جی حزب اللہ کو ہٹایا جائے. تو یہ ظاہر ہے کہ حزب اللہ کو وہ منظور نہیں ہوگا، اور میری نظر میں اس معاہدے کو ہم نے ریکنسائل کرنا ہوگا ایران کے ساتھ. اور یہ جو ڈی کنفلکشن میکنزم جو بنایا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہاں اس پہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی کہ دونوں جو ایران کی حزب اللہ کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی دیکھا جائے اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے خدشہ یہی ہے کہ لیبنان میں پھر سول وار نہ شروع ہو جائے. اور یہ جو معاہدہ فریم ورک معاہدہ ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں، اس کا ایران امریکہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں اثر پڑ سکتا ہے یا ایسا نہیں؟
جی جی میرے خیال میں بالکل صاف ہے کہ اثر پڑ سکتا ہے اگر لیبنان میں اسرائیل یہ اگر جنگ واپس شروع ہو جاتی، اگر یا سول وار ہوتی ہے یا حزب اللہ نہیں مانتا ہے یہ ٹرمز اور اسرائیل کو پھر اجازت مل جاتی ہے کہ حزب اللہ کے خلاف وہ آپریشنز کرے، تو آبویسلی ایران کہے گا کہ یہ تو ایم او یو کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایم او یو میں لکھا ہے کہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے، تو یہ اس کے تحت معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ وہ جو ڈی کنفلکشن میکنزم بنایا تھا سوئٹزرلینڈ میں، اس کے تحت ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ کی پوزیشن، ایران کی پوزیشن لیبنیز کی حکومت کے ساتھ اس کو ڈی کنفلکٹ کرنا ہے، اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اسرائیل اپنی فوجیں ساؤتھ لیبنان سے ہٹائے گا، اور اس کے عوض میں پھر حزب اللہ بھی کنسیشنز دے سکتا ہے۔ تو اس پہ میرے خیال میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اچھا منیر اکرم صاحب، اب یہ بھی آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہیں گے کہ آبنائے ہرمز کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ سروسز کے بدلے، سروسز کے عوض وہ چارجز لے گا، امریکہ اس معاملے کو ریڈ لائن سمجھ رہا ہے، آبنائے ہرمز کا فیوچر کیا ہے آپ کے نزدیک؟ یہ دیکھیں، ایم او یو میں تو لکھا ہے کہ 60 دن تک کوئی ٹول شول نہیں ہوگا اور جہاز آئے جائیں گے۔ اب ایران نے اس کے اوپر اور کیا شرط لگائی ہے وہ ایم او یو میں نہیں لکھا۔ ایم او یو میں تو یہی ہے کہ وہاں نیویگیشن فری ہوگی 60 دن تک۔ اس کے بعد میں جو ایران چاہتا ہے کہ میں اس کو ایڈمنسٹر کروں گا، عمان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس کو ایڈمنسٹر، اس میں بھی بہت سارے پیچیدہ مسئلے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو کہتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹریٹ جیسا ہے، ہرمز انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے، وہاں کوئی یعنی کہ لٹرل اسٹیٹ کا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ ٹول شول ماریں۔ کچھ انٹرنیشنل لا میں یہ کہا گیا ہے کہ جی سروس فی دینے کی اجازت ہو سکتی ہے، پر وہ سروس کیا ہوگی؟ کچھ سروسز ہیں جو لیجٹمیٹ ہیں، کچھ سروسز ہیں جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزیاں ہوں گی، تو اس کے اوپر بھی مذاکرات کی ضرورت ہوگی، فیصلے کرنے ہوں گے۔ جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی بات چیت ہوگی ایران، عمان کے درمیان، اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ کو کنسلٹیشن ہو کے پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کنسلٹیشن جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس میں دو سٹیجز ہیں۔ پہلے تو یہ جو 60 دن کا سٹیج ہے، اس میں ایران سے یہ منوانا ہوگا کہ جی آپ نے مانا ہے کہ اس میں فری نیویگیشن ہوگا، تو اب اس کو فری نیویگیشن کرنے دیں۔ اس میں کیا شرطیں ہیں ان کی، وہ بھی کلیریفائی کریں کہ بھی یہ جو ٹینکر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس نے کیا خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا، جو 60 دن کے بعد میں جو رجیم ہوگی اس پہ میرے خیال میں کنسلٹیشنز کی ضرورت ہوگی، نہ صرف ایران، عمان پر جو خلیج کے ممالک ہیں اور دوسرے لٹرل اسٹیٹس ہیں جس میں پاکستان شامل ہے، ان میں آپس میں کنسلٹیشن ہوگی کہ آگے جا کے یہ ہرمز کا اسٹریٹ میں ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، کیا نہیں ہوگا، کس کا اختیار کتنا ہے، کیا ہے، فیس ہوگی، سروس فی ہوگی، کیا ہوگی، اس پہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی، اور جو فیصلہ کروانا ہوگا وہ انٹرنیشنل لا کے تحت کروانا ہوگا۔ اور منیر اکرم صاحب، آخری سوال یہ، جس طرح 47 سال بعد ایک بہت بڑا امن معاہدہ ہوا ہے، اور کیا یہ سمجھا جائے، اور جس طرح پاکستان نے بہترین ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اس تمام عرصے میں، معاہدے کی جو یہ چھوٹی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا اس کو معمول کا حصہ سمجھا جائے کبھی جب اس طرح سے امن معاہدے ہوتے ہیں؟ اور پاکستان کا بیک ڈور ڈپلومیسی کا رول اور ثالثی کا رول اب مزید بڑھ جائے گا ایسے بیانات کے بعد آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اور یہ جو جنگ جاری تھی، یہ بہت
بہت یعنی کہ کمپلیکیٹڈ جنگ ہے جس میں بہت سارے فریقین ہیں. نام تو صرف ایران اور امریکہ کا ہے، پر دیکھیں اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، لبنان کا مسئلہ ہے، خلیج کا مسئلہ ہے، تیل کا مسئلہ ہے. تو اس میں بہت ساری پارٹیز انوالوڈ ہیں، اور اس وجہ سے ثالثی جو ہماری میڈیشن ہے اور قطر کی میڈیشن ہے، اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت، اور ضرورت رہے گی جب تک کہ فائنل اگریمنٹ نہیں ہو، کیونکہ اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا جو ہرموز کے اوپر غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، جو لیبنان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کی ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگی. تو اس کو ہم نے ٹریک کے اوپر رکھنے کے لیے ہماری ثالثی کردار کا بالکل بہت ضروری ہے اس وقت جاری رکھنا. اس کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ہم اس پر بات بھی کر رہے تھے کہ امریکہ جس کو ریڈ لائن سمجھتا ہے، ایران اس کو کہتا ہے کہ سروسز کے عوض وہ چارجز لے گا. آبنائے ہرمز کا کیا فیوچر آپ کو لگتا ہے؟ یہ دیکھیے، آبنائے ہرمز کا مستقبل جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا کہ جس میں ایران اور عمان باہمی طور پر کسی چیز کا تعین کریں گے. ظاہر ہے وہ اس طرح ایک سنجھی تو وصول نہیں کر سکتے وہاں پہ انہیں اس وصولی کے لیے اس کو کسی قسم کا جامع پہنانا پڑے گا، جو کہ مالاکا اسٹریٹس اور دنیا کی دوسری سنگاپور اسٹریٹ اور اس طرح کے کئی آبنائیں ایسی ہیں جہاں پہ چارجز دیے جاتے ہیں، انشورنس کے عوض دیے جاتے ہیں، پروٹیکشن کے عوض دیے جاتے ہیں، پروٹیکشن کے لیے دیے جاتے ہیں. تو مختلف چارجز ہیں جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر دیے جا سکتے ہیں. آپ کو لیکن اس میں اس خطے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تمام جتنے خلیجی ممالک ہیں، میں نے کہا ہے کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ایران کو، جو کہ ان کو نظر آتا ہے کہ بھتہ دے وہاں سے گزرنے کا. اس وجہ سے انہیں سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ غالباً اب سے کچھ عرصے بعد کچھ نظریاں ہیں کہ ریاض میں کانفرنس ہوگی جس میں تمام ممالک ایران کے ساتھ بیٹھیں گے اور کوئی مستقل حل کی طرف جائیں گے. لیکن اس مستقل حل کے لیے ظاہر ہے بہت سارے اور عوامل اس میں کار فرما ہے. صرف آبنائے ہرمز کو علیحدگی سے نہیں لیا جا سکتا. سب سے بڑا وجود جو اس خطے کے لیے خطرہ ہے امن کا، وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کی تمام چیزیں جو ہیں لبنان میں جاری ہیں. آپ نے دیکھا لبنانی حکومت سے امریکہ نے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش بھی کی، جس سے لبنان میں شدید رد عمل آیا ہے کہ اسٹیٹ کی ادارہ داری جو ہے وہ حزب اللہ کو ختم کر کے لیبنیز آرمی، جس کی کوئی آن گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے، اس کو نافذ کر دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں اکٹھی طے ہوں گی. ان تمام چیزوں کو مل کے لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو آپ علیحدگی میں حل نہیں کر سکتے. جب تک اسرائیل جو ہے وہ لبنان کو اور شام کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ان کی خلاف ورزیاں نہ کرے، اپنی جنگی کارروائیاں بند نہ کرے، امریکہ جو ہے اس بات کو تحفظ نہیں، اس بات کی ظاہر نہیں کرائے گا کہ ایران پر حملے نہیں ہوں گے. ایران کی جو جنوبی سرحدیں ہیں ان پر امریکی جو مختلف کارروائیاں. اسامہ بن جاوید سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، بھارت کو پچھلے سال مئی میں پاکستان کے ہاتھوں فوجی محاذ پر بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جہاں اسے جنگی طیاروں اور فوجی انفراسٹرکچر سمیت فوجی ہلاکتوں کا نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. مگر ایک سال سے زیادہ کے عرصے تک بھارتی حکومت اپنے فوجیوں کی ہلاکتیں چھپاتی رہی اور کسی بھی قسم کے جانی نقصان کو مسترد کرتی رہی. مگر بالآخر آج نریندر مودی کی حکومت نے پہلی بار مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکتوں کا اعتراف کر لیا ہے، جس میں بھارتی فوج کے 5 اور فضائیہ کا 1 اہلکار شامل ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت نے آپریشن سندور میں مارے گئے جن فوجیوں کے نام جاری کیے ہیں ان میں صوبیدار میجر پون کمار، رائفل مین سنیل لانس، کمار نائک دنیش کمار، ایویشن ٹیکنیشین موڈ مرلی نائک، حوالدار سنیل اور کمار سنگھ. بھارتی فضائیہ کے سرجنٹ سریندر کمار شامل ہیں. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان 6 اہلکاروں کے نام نئی دلی میں نیشنل وار میموریل کے تیاگ چکرا پر درج کیے جائیں گے، جبکہ ان میں سے بعض فوجیوں کو پہلے ہی فوجی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے. تاہم پہلے ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے تھے، مگر بی جے پی حکومت کی جانب سے تقریباً 13 ماہ بعد ہلاک فوجیوں کے نام جاری کرنے پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. سوشل میڈیا پر مودی حکومت پر کڑی تنقید ہو رہی ہے. اپنے سیاسی مفاد کے لیے
फौजियों की शहादत छुपाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत ने आखिर क्यों शहीदों की कुर्बानियों का एतराफ करने में ताखीर की, और क्या अभी भी तमाम फौजियों के नाम सामने लाए गए हैं या नहीं जो इस जंग में मारे गए थे। जबकि इस पूरे मामले में खास तौर पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले साल दिए गए एक बयान ने मोदी हुकूमत की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर यह दावा किया था कि इस जंग में भारतीय फौज के किसी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राजनाथ सिंह का यह शेयर करते हुए कहा कि भारत नरेंद्र मोदी को कभी मुआफ नहीं करेगा। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। राजनाथ सिंह का यह बयान उस वक्त भारतीय हुकूमत की साख पर सबसे बड़ा सवाल कर रहा है जब उन्होंने ये बयान जुलाई 2025 में उस वक्त दिया था जब ऑपोजिशन और मीडिया का एक तबका बार बार ये सवाल कर रहा था कि बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कितना नुकसान हुआ, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये मज़ाक़खेज़ दावा कर दिया था। अहम बात यह है कि भारतीय फौज के डीजीएमओ ने 11 मई 2025 को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह एतराफ कर लिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इसके 5 फौजी मारे गए हैं, मगर इसके बावजूद भारतीय हुकूमत भारतीय फौजियों की हलाकतों से इनकार करती रही और आज पहली बार इसका एतराफ किया गया है। इस हवाले से भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर ने लिखा है कि अपनी जानें कुर्बान करने वाले एहलकारों के लिए कोई बाकायदा सरकारी एजाजी तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। दर हकीकत हुकूमत अब तक इस मामले से मुतालिक बेशतर सवालात से गुरेज करती रही। इस तर्ज अमल पर अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि उसने फौजियों की शहादत को छुपाने की कोशिश की और 1 साल से ज्यादा अरसे तक इनकी कुर्बानियों का जायज एतराफ और शायान शान एजाज देने से इन्हें महरूम रखा। इसी तरह कांग्रेस के सेक्रेटरी गौरव बांधी ने सवाल उठाया है कि वज़ीर दिफा ने ये क्यों कहा था कि किसी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। 6 एहलकारों के नाम 1 साल तक क्यों खुफिया रखे गए? ये मालूमात 1 साल तक भारत के अवाम से क्यों छुपाई गईं? शोहदा के अहले खाना को उनके शायान शान एजाज से क्यों महरूम रखा गया? भारत के अवाम को पूरे 1 साल तक अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? राजनाथ सिंह को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पेश आई? एक दिन भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को कानून की अदालत और आवाम के सामने इन सवालात का जवाब देना होगा। रहनुमा कांग्रेस पवन खेर ने कहा कि भारत के इन फौजियों के नाम कौमी शऊर का हिस्सा बनने चाहिए थे। उनके अहले खाना को एक शुक्रगुजार कौम की तरफ से उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए देखना चाहिए था, मगर इसके बरक्स पूरे 1 साल तक बीजेपी हुकूमत ने उनकी शहादत को कौम से पोशीदा रखा। वही हुकूमत जो खुद को परचम में लपेटती है और कौम परस्ती के नारे बुलंद करती नहीं थकती, इन्हीं हीरोज को वो पहचान देने से महरूम रखती रही जिसके वो मुस्तहिक थे। पवन खेरा ने एक और पोस्ट में लिखा कि राजनाथ सिंह के इस बयान की 2 ही मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। या तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ये इल्म ही नहीं था कि 6 फौजी पहले ही शहीद हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो ये इस वजीर पर एक संगीन सवालिया निशान है जो अपनी ही वजारत के मामलात से लाइल्म है, या फिर उन्हें सच मालूम था मगर उन्होंने जानबूझकर पार्लियामेंट को गुमराह किया। और ये बात इससे भी ज्यादा संगीन है क्योंकि ये साबित करती है कि ये हुकूमत मुल्क के सामने आईनी हलफ के बावजूद झूठ बोलते हैं। ये हमारे सिपाहियों की तौहीन है और कोई भी सच्चा मुहिब वतन इस पर खामोश या बेहिस नहीं रह सकता। भारतीय हुकूमत को 13 माह बाद अपने हलाक फौजियों के नाम जाहिर करने पर कड़ी तनकीद का सामना है, जबकि अहम बात यह है कि भारत के बरक्स पाकिस्तान ने जंगबंदी के फौरी बाद ही इस जंग में शहीद होने वाले फौजियों की तफसीलात जारी कर दी थी। तर्जुमान पाक फौज ने 13 मई को बताया था कि इस जंग में मुसल्लह फौज के 11 एहलकार शहीद हुए, इनमें 6 का ताल्लुक बरी फौज जबकि 5 का ताल्लुक पाक फजाइया से था। जबकि अगस्त 2025 में यौम आज़ादी की तकरीबात में उन्हें फौजी एजाजात से भी नवाजा गया था। मगर दूसरी तरफ भारत ने अपने यौम आज़ादी के मौके पर बड़ी तादाद में फौजियों को एजाजात से तो नवाजा मगर अक्सर नामों को पोशीदा रखा गया, जिस पर भारतीय सहाफ़ी सुशांत सिंह ने 21 अगस्त 2025 को अपने कॉलम में लिखा कि इस यौम आज़ादी पर गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में बहादुरी के तमगे दिए गए हैं, लेकिन इन एजाजात के लिए उनके कारनामों की तफसीलात जारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने उन सिपाहियों का भी जिक्र तक नहीं किया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये सूरत हाल जहां असल कारकर्दगी के बजाय सिर्फ नुमाइश को अहमियत दी जाए खतरनाक है। सुशांत सिंह ने मजीद लिखा कि हकीकी फौजी बहादुरी के सियासी प्रोपेगेंडे में गुम जाने का खतरा मंडला रहा है। वो बहादुर सिपाही जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्ज से बढ़कर गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया, वो इससे बेहतर सलूक के मुस्तहिक हैं कि उन्हें महज मोदी के
मसनूई शान और शौकत के ड्रामे में एक किरदार बनाया जाए। बहरहाल 13 माह गुजरने के बाद भारतीय हुकूमत ने पहली बार मई 2025 की जंग में 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया है, मगर यहां भी एक सवाल बाकी है और वो ये कि क्या इस जंग में भारत के सिर्फ 6 ही फौजी मारे गए थे या भारतीय हुकूमत अभी भी कुछ फौजियों की हलाकतों को छुपा रही है, क्योंकि इस जंग में उन 6 फौजियों के अलावा भारतीय सरहदी फोर्स BSF के मणिपुर से ताल्लुक रखने वाले कांस्टेबल दीपक चिंगाखाम भी मारे थे, जिन्हें 9 जून 2026 को फौजी एजाज भी दिया गया, मगर आज जारी होने वाली फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। इसी तरह भारतीय रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले BSF के एहलकार राम बाबू सिंह का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है, जो भारतीय मीडिया के मुताबिक LOC पर फायरिंग के नतीजे में मारे गए थे और 14 मई को उनकी लाश को सरकारी सरपरस्ती में पटना लाकर खिराजे तहसीन पेश किया गया था। ये हैं वो तमाम सवालात जिनके जवाबात मोदी हुकूमत से मांगे जा रहे हैं, मगर मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। नाजरीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान से आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।